कुछ सवारियां मंजिल पर पहुंच के उतर जाती हैं और कुछ ड्राइवर को ऐसी जगह ले जाती हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। ये वाकया हमारे गांव के एक शख्स के साथ पेश आया। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो हमें हमारे दिए गए ईमेल पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। कहानी का आगाज़ करते हैं। बारिश मूसलाधार थी। गाड़ी की विंडशील्ड पर तेज़ी से गिरती बूंदें जैसे किसी अनजाने साज पर नाच रही हों। सड़क वीरान थी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। कहीं दूर आसमान में बिजली कड़की और लम्हा भर के लिए पूरा इलाका चमक उठा। शफीक, जो पिछले 15 साल से टैक्सी चला रहा था, अब वापसी के मूड में था। रात के 2 बज रहे थे और जेहलम से खेवड़ा जाने वाली शाहराह पर कोई खास ट्रैफिक भी नहीं थी। ये इसकी आखिरी सवारी होनी थी, या शायद जिंदगी की आखिरी रात। वो गाड़ी मोड़ने ही वाला था कि अचानक एक औरत सड़क के किनारे नमूदार हुई। लंबे भीगे हुए बाल, चेहरा सपाट और कपड़े इतने गीले जैसे वो घंटों बारिश में खड़ी रही हो। इसने हाथ आगे बढ़ाया। शफीक को कुछ लम्हे के लिए हिचकिचाहट हुई। रात के इस पहर सुनसान रास्ते पर कोई औरत अकेली क्या कर रही थी? लेकिन फिर जब इसने अपनी जेब में पड़े चंद सौ रुपए देखे तो फैसला बदल गया। गाड़ी रुकते ही वो औरत बगैर कुछ कहे अंदर आ बैठी। कहाँ जाना है बीबी? शफीक ने बैक व्यू मिरर में इसे देखने की कोशिश की, मगर इसका चेहरा अजीब तौर पर धुंधला महसूस हुआ। भाई, मुझे खेवड़ा सॉल्ट माइन तक छोड़ दो। इसकी आवाज़ लरज रही थी, जैसे बहुत देर से सर्दी में खड़ी हो। जितने कहोगे पैसे दूंगी। शफीक ने चौंक कर इसे देखा। ये रकम मामूल से कई ज़्यादा थी। इतनी बड़ी ऑफ़र एक आम टैक्सी ड्राइवर के लिए ये इनकार करने वाली बात नहीं थी। मगर कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जिसे वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। बीबी, इतनी रात को आप अकेली? इसने बात अधूरी छोड़ दी। बस गाड़ी चलाओ, औरत ने नरमी से कहा, लेकिन इसके लहजे में कुछ ऐसी अजनबियत थी जिसने शफीक की रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ा दी। गाड़ी आगे बढ़ने लगी। बारिश मज़ीद तेज़ हो चुकी थी। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था और सड़क के दोनों जानिब दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे कोई खामोश तमाशाई। कुछ देर खामोशी रही, फिर अचानक औरत बोली, क्या तुम्हें पता है, कुछ लोग इस रास्ते पर निकलते हैं और कभी वापस नहीं आते। शफीक के हाथ स्टीयरिंग पर सख्ती से जम गए। गाड़ी का अंदरूनी माहौल एकदम बोझल हो गया था। ओह, आपको भी ये पुरानी कहानियां सुनने का शौक है? इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश की। औरत ने मुस्कुराकर कहा, ये कहानियां नहीं, हकीकत हैं। कुछ कहानियां महज कहानियां नहीं होती। जब वो हकीकत बन के सामने आती हैं तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता। शफीक के पैरों तले जैसे ज़मीन निकल गई, मगर वो चुप बैठा रहा। गाड़ी शाहराह पर आगे बढ़ रही थी। बाहर बारिश की शिद्दत में कमी आ रही थी, लेकिन अंधेरा मज़ीद गहरा होता जा रहा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही दरख्तों के झुंड में हवा ने सरसराहट पैदा की, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रहा हो। शफीक ने एक नज़र रियर व्यू मिरर में डाली। वो औरत बददस्तूर खामोश बैठी थी, चेहरा आगे की जानिब, बगैर किसी जुम्बिश के। लेकिन एक बात अजीब थी, इसकी परछाइयाँ सीट पर नहीं पड़ रही थीं। शफीक के माथे पर पसीना आ गया, हालांकि गाड़ी के अंदर ठंड थी। वो खुद को तसल्ली देते हुए बोला, बीबी, आपने कहा ये कहानियाँ नहीं, हकीकत हैं। आपको इतना यकीन कैसे है? किसने बताया आपको? औरत ने सरगोशी की मानंद जवाब दिया, जिन्होंने इस रास्ते पर सफ़र किया और कभी वापस नहीं लौटे। गाड़ी के अंदर अजीब सी खामोशी छा गई। शफीक ने जल्दी से रेडियो ऑन किया ताकि माहौल की बोझलता कम हो, लेकिन जैसे ही स्टेशन ट्यून किया, अजीब सरगोशियां सुनाई देने लगीं। भागो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, भागो। शफीक ने घबरा कर रेडियो बंद कर दिया। इसकी धड़कन तेज़ हो चुकी थी। ये रेडियो भी ख़राब हो गया है, इसने खुद से कहा, लेकिन इसकी नज़रें बैक व्यू मिरर में थीं, जहां औरत को देखना अब भी मुमकिन नहीं हो रहा था। फिर अचानक औरत बोली, क्या तुम्हें पता है, कुछ साल पहले इसी रास्ते पर एक टैक्सी मिली थी, जली हुई, मुकम्मल राख। शफीक ने बौखलाकर कहा, अच्छा, ड्राइवर कहाँ गया? औरत ने धीरे से सर उठाया और पहली बार शफीक को इसकी आंखें नजर आईं, बिल्कुल स्याह, जैसे खला में झांक रहा हो। औरत मुस्कुरा कर बोली, वो भी खाक बन गया।
شفیق کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ بات ہنسی میں ٹالنے کے لیے بولا، بی بی آپ کو ڈراؤنی کہانیاں بہت پسند ہیں، ہے نا؟ نہیں، مجھے انہیں سنانے میں مزہ آتا ہے۔ اتنا کہہ کر منہ مسکرا دی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کوئی ایسی ایک بات تھی جو شفیق کو اندر تک ہلا گئی، جیسے وہ کچھ جانتی ہو، کوئی ایسا راز جو اس سے چھپایا جا رہا ہو۔ گاڑی اچانک ہلکی ہلکی لرزنے لگی، جیسے کوئی اسے دھکیل رہا ہو۔ شفیق نے فوراً بریک دبائی اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ راستہ سنسان تھا، کوئی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ عورت نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ شفیق نے جلدی سے گاڑی دوبارہ چلائی اور خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، لیکن اندر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ یہ عورت کون تھی؟ کیا یہ واقعی کام سواری تھی یا پھر کچھ اور؟ کبھی کبھی حقیقت اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ دماغ اسے قبول نہیں کر پاتا، مگر جب وہ سامنے آ کر اپنا آپ دکھاتی ہے تو دیکھنے والا اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ گاڑی سڑک پر مسلسل دوڑ رہی تھی، لیکن شفیق کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ کسی انجانے رستے پر جا رہا ہو۔ گاڑی کے اندر کی فضا عجیب سی بوجھل ہو گئی تھی۔ عورت خاموشی سے بیٹھی تھی، اور وہ جتنی خاموش تھی، ماحول اتنا ہی پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ شفیق نے ایک بار پھر ریئر ویو مرر میں نظر ڈالی، مگر حیرت کا جھٹکا لگا۔ مرر میں وہ عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے ایک بار پھر مرر میں دیکھا، لیکن وہاں صرف خالی سیٹ تھی، جیسے گاڑی میں وہ اکیلا ہو۔ مگر نہیں، وہ اس کے برابر ہی بیٹھی تھی۔ شفیق کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ عورت نے اچانک سوال کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب ٹھنڈک تھی، جیسے وہ کسی دور دراز گہرے غار سے بول رہی ہو۔ شفیق نے زبردستی مسکرا کر کہا، ہاں سب ٹھیک ہے، بس بارش اور اندھیرا زیادہ ہے، اس لیے دھیان رکھنا پڑ رہا ہے۔ عورت ہلکے سے مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جس نے شفیق میں سنسنی دوڑا دی۔ تمہیں پتہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا عکس آئینے میں نظر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ… عورت نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، اور شفیق نے گھبرا کر مرر سے نظر ہٹا لی۔ یہ کیا تھا؟ کیا واقعی وہ کسی مفوق الفطرت چیز کے ساتھ سفر کر رہا تھا؟ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ سب وہم ہو، لیکن دل کسی اور ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ بی بی آپ نے بتایا نہیں آپ کیوڑا ساؤنڈ مائن کیوں جا رہی ہیں؟ شفیق نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ عورت نے آہستہ سے کہا، وہاں کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ اتنی رات کو؟ عورت نے گردن موڑی اور شفیق کو گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں اتنی گہری تھیں کہ شفیق کو لگا جیسے وہ کسی گڑے اندھیرے میں جھانک رہا ہو۔ وقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ میں کب جا رہی ہوں، بلکہ اس بات سے ہے کہ میں کس کے پاس جا رہی ہوں۔ شفیق کا جسم سن ہونے لگا۔ وہ یہ سفر ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن گاڑی جیسے کسی اور ہی قوت کے قابو میں تھی۔ پھر اچانک ریڈیو دوبارہ خود بخود چلنے لگا، اور اس بار سرگوشیوں کے بجائے ایک عورت کی چیخ سنائی دی، بھاگو، وہ تمہیں مار ڈالے گی۔ کبھی کبھی سفر صرف دو لوگوں کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کوئی اور بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ جسے تم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شفیق نے جھٹکے سے ریڈیو بند کر دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی نے سینے میں ہتھوڑے برسا دیے ہوں۔ چیخ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ عورت خاموش بیٹھی تھی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو، لیکن شفیق کو ایک عجیب سا احساس ہونے لگا تھا، جیسے گاڑی میں وہ اور یہ عورت اکیلے نہیں تھے، جیسے یہاں کوئی تیسرا وجود بھی موجود ہو۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن ونڈ شیلڈ پر بھاپ جمنا شروع ہو گئی تھی، جیسے کسی نے گاڑی کے اندر سانسیں بھری ہوں۔ شفیق نے ہاتھ بڑھا کر شیشہ صاف کرنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی اس نے شیشہ صاف کیا، اس کا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ ونڈ شیلڈ کے پار ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک دھندلا سایہ کھڑا تھا، ایک انسانی شکل، مگر چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سڑک کے درمیان کھڑا تھا، ساکت، بالکل بے حرکت۔ شفیق کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ وہ بریک مار کر گاڑی روکنے ہی والا تھا کہ عورت نے اچانک سخت لہجے میں کہا، گاڑی مت روکو۔ اس کا لہجہ اتنا سخت اور سرد تھا کہ شفیق نے غیر ارادی طور پر بریک دبانے کی بجائے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ لیکن وہ سڑک پر کھڑا ہے، شفیق نے لرزتی آواز میں کہا۔ وہاں کوئی نہیں ہے، عورت نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ شفیق نے خوفزدہ نظروں سے آگے دیکھا، اور واقعی سڑک خالی تھی،
مگر ابھی چند سیکنڈ پہلے اس نے اپنی آنکھوں سے وہ سایہ دیکھا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا وہ کسی فریب میں مبتلا ہو رہا تھا؟ گاڑی میں خاموشی چھا گئی، صرف انجن کی ہلکی ہلکی آواز گونج رہی تھی۔ لیکن پھر جیسے ہی شفیق نے مرر میں دیکھا، اس کا خون جم گیا۔ پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا تھا، کوئی جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جس کا وجود صاف محسوس ہو رہا تھا۔ شفیق کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر پسینے سے بھیگ گئے، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ عورت نے آہستہ سے کہا، ہم منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب خوشی تھی، جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ شفیق کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ یہ سفر ختم ہونے والا تھا یا شاید وہ خود ختم ہونے والا تھا۔ کبھی کبھی راستے صرف منزل تک نہیں لے جاتے، بعض راستے بھٹکانے کے لیے ہوتے ہیں اور ایسی سمت میں لے جاتے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو۔ شفیق کا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ گاڑی میں صرف وہ اور عورت تھے، لیکن ریئر ویو مرر میں پچھلی سیٹ پر کوئی اور بھی تھا۔ وہ سایہ ساکت بیٹھا تھا، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وجود صاف محسوس ہو رہا تھا۔ شفیق کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے اسے احساس ہی نہ ہو کہ گاڑی میں کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ شفیق نے اپنی ہمت جمع کی اور ایک لمحے کے لیے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے سر موڑا، عورت نے سخت لہجے میں کہا، سامنے دیکھو۔ شفیق نے گھبرا کر دوبارہ سڑک پر نظر جما لی۔ یہ کیسی سواری تھی؟ یہ عورت آخر کون تھی؟ اور گاڑی میں وہ تیسرا وجود کون ہے؟ سڑک پر دھند چھانے لگی، چاروں طرف پھیلا اندھیرا مزید گہرا ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ جس راستے پر جا رہا تھا، اب وہ کہیں غائب ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شفیق نے جلدی سے جی پی ایس چیک کیا، مگر اسکرین پر کوئی راستہ نظر نہیں آیا، بس ایک خالی جگہ، جیسے وہ کسی ایسی جگہ پہنچ چکا ہو جو دنیا کے نقشے میں ہی درج نہ ہو۔ بی بی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عورت نے آہستہ سے کہا، بس گاڑی چلاتے جاؤ، منزل قریب ہے۔ لیکن یہ کون سی منزل تھی اور یہ راستہ اسے کہاں لے جا رہا تھا؟ شفیق نے گہری سانس لی اور گاڑی روکنے کا فیصلہ کیا۔ بی بی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، میں گاڑی یہیں روک رہا ہوں۔ عورت آہستہ سے مسکرائی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ پہلے سے جانتی ہو کہ شفیق کیا کرنے والا ہے۔ یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ شفیق نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ تم پہلے بھی یہاں آ چکے ہو۔ یہ سنتے ہی شفیق کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے برف اتر گئی۔ پہلے؟ کیا مطلب؟ میں تو پہلی بار اس راستے پر جا رہا ہوں۔ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستہ سے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ شفیق نے کپ کپاتے ہوئے ونڈو کے پار دیکھا، اور جو اس نے وہاں دیکھا، اس نے اس کے اوسان خطا کر دیے۔ سڑک کے کنارے ایک پرانی جلی ہوئی ٹیکسی کھڑی تھی، اور اس میں بیٹھا ایک ڈرائیور جس کا چہرہ بالکل شفیق جیسا تھا۔ ماضی کبھی نہیں مرتا، بعض اوقات وہ تمہارا پیچھا کرتا ہے اور تمہیں گھیر لیتا ہے، اور پھر تمہیں اسی کہانی کا حصہ بنا دیتا ہے جس سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو۔ شفیق کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ جلی ہوئی ٹیکسی اور اس میں بیٹھا ڈرائیور وہ خود تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے لب کپ کپاتے ہوئے بولے، جیسے کسی نے اس کے جسم سے خون نچوڑ لیا ہو۔ عورت خاموش رہی، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ شفیق کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک ٹیکسی کی ہیڈ لائٹس چپکنے لگیں۔ جلی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھا وہ دوسرا شفیق آہستہ آہستہ اپنا سر موڑنے لگا۔ اس کی گردن کی ہڈیوں میں ایک عجیب سی کڑکڑاہٹ ہوئی، جیسے وہ سالوں بعد حرکت کر رہا ہو، اور پھر اس نے نظریں سیدھی شفیق پر جما دیں۔ شفیق کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ چیخا۔ تم یاد کرنے لگے ہو، ہے نا؟ عورت نے آہستہ سے کہا، جیسے وہ کسی پرانے راز سے پردہ اٹھا رہی ہو۔ یاد؟ کیا؟ میں تو پہلی بار یہاں آیا ہوں۔ شفیق کی آواز لرز رہی تھی۔ عورت نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں، تم پہلے بھی یہاں آ چکے ہو، اور شاید تم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہو۔ شفیق نے جھرجھری لی۔ یہ کیا پاگل پن تھا؟ اس نے دوبارہ جلی ہوئی ٹیکسی کی طرف دیکھا۔ اندر بیٹھا وہ آہستہ آہستہ گاڑی کے دروازے کی طرف جھک رہا تھا، جیسے باہر آنے والا ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب کوئی خواب ہے۔ شفیق نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن اچانک گاڑی کا دروازہ کھل گیا، اور اس کے اندر بیٹھے دوسرے شفیق نے باہر قدم رکھ دیا۔ چمڑے سے جھلسی ہوئی جلد، خالی آنکھیں اور بدن سے اٹھتا ہوا دھواں۔
भुने हुए गोश्त की बू शफीक के नथनों से टकराई और इसका दिमाग माऊफ होने लगा। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। लेकिन हकीकत ये थी कि वो शख्स या जो कुछ भी वो था अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहा था। शफीक ने खौफजदा नज़रों से औरत की तरफ देखा। ये कौन है? औरत ने गहरी सांस ली और फिर नरमी से कहा, ये तुम ही हो शफीक, और ये वही अंजाम है जिसकी तरफ तुम बार बार लौट कर आते हो। शफीक की चीख हलक में अटक गई। बार बार लौट कर आता हूँ? नहीं, ये मुमकिन नहीं। लेकिन फिर इसकी नज़रों के सामने वो झुलसी हुई टैक्सी, वो जलता हुआ जिस्म और वो पुरस्कार औरत धुन में तहलील होने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। शफीक ने चीख कर आंखें बंद कर लीं और जैसे ही इसने दोबारा आंखें खोलीं, वो अपनी टैक्सी में बैठा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। न जली हुई टैक्सी और न कोई और, बस रात की तारीकी और बारिश में डूबी हुई सड़क। क्या ये सब ख्वाब था या हकीकत? लेकिन फिर औरत ने एक आखिरी बात कही जिसने शफीक के दिल की धड़कन रोक दी। अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ, ये बस एक और आगाज़ है। कभी कभी हकीकत महज आंखों से नहीं देखी जाती, बल्कि वो किसी परछाई की तरह तुम्हारे पीछे चलती है। और जब तुम पलट कर देखो तो तुम्हें एहसास होता है कि वो हमेशा से वहीं थी। शफीक का दिमाग चकरा रहा था। अभी चंद लम्हे पहले वो जली हुई टैक्सी, अपना झुलसा हुआ अक्स और वो भयानक नज़ारा देख चुका था। लेकिन अब जैसे सब कुछ गायब हो चुका हो, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। ये सब ख्वाब था या वो हकीकत में किसी खौफनाक जाल में फंस चुका था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन गाड़ी के अंदर अब भी बोझिल खामोशी थी। औरत खामोशी से बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शफीक ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा और गहरी सांस ली। बीबी, मुझे बताओ ये सब क्या है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? इसकी आवाज़ में बेबसी थी। औरत आहिस्ता से मुस्कुराई। तुम पहले भी ये सवाल कर चुके हो। शफीक ने चौंक कर इसे देखा। क्या? क्या मतलब? मैं पहले भी तुमसे मिल चुका हूँ। औरत ने धीरे से सर हिलाया, जैसे वो किसी बहुत पुरानी बात को दोहरा रही हो। ये तुम्हारा पहला सफ़र नहीं है शफीक, और शायद ये तुम्हारी आखिरी रात भी नहीं। शफीक के हाथों में लर्जिश आ गई। ये औरत आखिर कौन थी? ये सब क्या हो रहा था? इसने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। वो चाहता था कि जल्द अज जल्द केवड़ा पहुंचे, सवारी को उतारे और अपनी मामूल की ज़िंदगी में वापस आ जाए। लेकिन फिर अचानक हेडलाइट्स के दायरे में एक और इंसानी छवि नमूदार हुई। सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था, लंबा कद, सर झुका हुआ। चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, लेकिन रोशनी इतनी मध्यम थी कि पहचानना मुश्किल था। शफीक ने घबरा कर ब्रेक दबाई, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, वो शख्स गायब हो चुका था। शफीक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो रहा हूँ। औरत ने नरमी से कहा, नहीं, तुम होश में आ रहे हो। होश में? शफीक ने हैरत से इसे देखा, लेकिन अब वो खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। बीवी, क्या तुमने भी देखा था वो जो सड़क पे खड़ा था? शफीक ने धड़कते दिल से पूछा। औरत ने आहिस्ता से सर हिला दिया। हाँ, मैंने भी देखा था। फिर वो कहाँ गया? औरत ने इसकी तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, वो कभी जाता नहीं, वो हमेशा यहीं होता है। शफीक का दिमाग सुन्न होने लगा और फिर गाड़ी के अंदर का दर्जा हरारत अचानक गिरने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत करीब आ रहा हो, कोई जो नज़र नहीं आ रहा मगर इसकी मौजूदगी महसूस हो रही हो। शफीक की गर्दन आहिस्ता आहिस्ता कांपती हुई पीछे मुड़ने लगी। गाड़ी की पिछली सीट पर फिर से कोई बैठा था और इस बार वो साया आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन ऊपर उठा रहा था, जैसे वो शफीक को देखना चाहता हो। कुछ साए सिर्फ चंद लम्हों के होते हैं, जैसे धूप से छांव तक, मगर कुछ साए ऐसे होते हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ते। वो आपकी गाड़ी में बैठ चुके होते हैं और जब आपको इनका एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शफीक का सांस तेज हो चुका था। पसीने की बूंदें इसकी पेशानी से टपक रही थीं। हालांकि गाड़ी के अंदर अचानक दर्जा हरारत सर्द हो गया था। वो साया पिछली सीट पर बैठा था और अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन उठा रहा था। शफीक का दिल चीखने को चाहा, मगर आवाज़ जैसे हलक में दब गई। इसने खौफजदा आंखों से रेयर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, मगर आईने में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सीट खाली थी, जैसे वहाँ कोई मौजूद ही ना हो। लेकिन शफीक को अपने कंधों पर किसी की नज़रें महसूस हो रही थीं, किसी की सांसें, कोई जो बहुत करीब बैठा था। बीवी, इसकी आवाज़ वो मुश्किल निकली। पिछली सीट पर कोई है?
औरत ने खामोशी से आगे देखा, जैसे वो ये सवाल सुनना ही ना चाहती हो। बीबी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। शफीक की आवाज़ में कपकपाहट थी। औरत ने आहिस्ते से कहा, हाँ वो यही है। शफीक का दिमाग माउफ हो गया। कब? कौन? कौन यही है? वो जिसे पिछले सफ़र में तुमने छोड़ दिया था। पिछले सफ़र में? शफीक का दिल ज़ोर से धड़का। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा। ये सब क्या है? ये कौन है? औरत ने नज़रें इस पर जमाई और आहिस्ता से सरगोशी की। पलट कर मत देखो। शफीक के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई, लेकिन वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो पलट गया और जो इसने देखा उसने इसके हवास छीन लिए। पिछली सीट पर एक जला हुआ शख्स बैठा था। इसका चेहरा आधा पिघला हुआ था, खाल से धुआं उड़ रहा था और आंखों की जगह सिर्फ स्याह घड़े थे। तुम तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? वो भयानक सरगोशी से बोला। शफीक की चीख निकल गई। इसने झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वो जैसे अंदर कैद हो चुका था। ये सब ख्वाब है, ये ख्वाब है, ये हकीकत नहीं। इसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। नहीं, ये हकीकत है शफीक, औरत ने सर्द लहजे में कहा। शफीक ने खौफ से इसकी तरफ देखा। तुम्हें सब याद आ जाएगा बहुत जल्द। और इसी लम्हे गाड़ी के तमाम शीशे धुंधले हो गए, जैसे किसी ने इन्हें धुएं से ढक दिया हो। ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। कभी कभी मौत का सफ़र एक बार नहीं, बार बार तय करना पड़ता है, जब तक कि तुम हकीकत को कबूल ना कर लो। शफीक की सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं। इसका जिस्म कांप रहा था। हाथों की गिरफ्त स्टीयरिंग पर मजबूत हो चुकी थी और आंखें खौफ से फैली हुई थीं। पिछली सीट पर वो जला हुआ शख्स अब भी बैठा था और इसे घूर रहा था। तुम तुम कौन हो? शफीक की आवाज़ कांप रही थी। तुम्हें नहीं याद? जले हुए शख्स की सरगोशी में एक ठंडक थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया से बोल रहा हो। शफीक ने सर झटक कर बैक व्यू मिरर में देखा, लेकिन आईने में पिछली सीट खाली थी। ये सब क्या हो रहा था? ये हकीकत थी या कोई डरावना ख्वाब? बीबी, ये सब क्या है? शफीक ने घबरा कर औरत की तरफ देखा, जो बदस्तूर पुरसुकून बैठी थी, जैसे इसे किसी चीज़ की परवाह ही ना हो। औरत ने धीरे से कहा, ये वही है जिसे तुमने छोड़ दिया था। छोड़ दिया था? मैंने किसको छोड़ा? शफीक की आवाज़ अब तकरीबन चीख में बदल चुकी थी। अपने आप को शफीक। औरत के लबों पर पुरस्रार मुस्कुराहट थी। तुम्हें सब याद आ जाएगा। याद? शफीक का दिमाग भग से उड़ गया। ये सब क्या था? वो मर चुका था? नहीं, नहीं, ये मुमकिन नहीं। इसने बैक व्यू मिरर में दोबारा झांका और इस बार जो इसने देखा, इसने इसकी रूह तक लरजा दी। मिरर में नजर आने वाला चेहरा इसका अपना था। वही जला हुआ चेहरा, वही पिघली हुई खाल, वही खाली सी आंखें। वो खुद वही जला हुआ शख्स था। नहीं, नहीं, ये झूठ है। शफीक चीख पड़ा, लेकिन हकीकत इसे अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। इसने वही गलती दोबारा की थी, वही रास्ता चुना था, वही सफ़र शुरू किया था। गाड़ी की खिड़कियां जोर जोर से धुंधली होने लगीं, जैसे किसी ने इनमें धुआं भर दिया हो। फिर अचानक औरत ने आहिस्ता से सरगोशी की। तुम एक बार फिर इस जगह पर पहुंच गए हो शफीक, जहां से कोई वापस नहीं आता। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ आगे नहीं जाते, वो एक दायरे में चलते हैं। और जब तुम ये समझते हो कि तुम बच निकले हो, तुम वहीं लौट आते हो जहां से चले थे। गाड़ी के अंदर का माहौल इतना सर्द हो चुका था कि शफीक को अपनी सांसें भी भाप की तरह उठती नजर आ रही थीं। इसके हाथ स्टीयरिंग पर जमते जा रहे थे, लेकिन इससे ज़्यादा खौफ इसे बैक व्यू मिरर में नजर आने वाला वो अक्स था। वो जला हुआ चेहरा, वो पिघला हुआ गोश्त और वो खाली आंखें। ये कैसे मुमकिन था? ये वही था। नहीं, ये झूठ है। मैं जिंदा हूँ। शफीक ज़ोर से चिल्लाया, जैसे वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। क्या वाकई? औरत ने नरमी से कहा। इसके लहजे में एक ऐसी वीरानी थी जो शफीक की हड्डियों में सरायत कर गई। शफीक ने एक झटके से गाड़ी रोकी और टायर चीख उठे। बस, मैं अब इससे तंग आ गया हूँ। बीबी, तुम कौन हो? और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? औरत ने आहिस्ता से अपनी गर्दन मोड़ी और पहली बार इसकी आंखें रोशनी में वाज़ेह हुईं, गहरी खाली, जैसे इनमें सदियों का अंधेरा भरा हो। तुम भूल गए हो शफीक। शफीक का दिल जोर से धड़का। भूल गया? क्या भूल गया? मैं कुछ नहीं भूला। तुम पहले भी ये रास्ता कई बार तय कर चुके हो। ये मुमकिन नहीं। शफीक के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। ये पहली बार है कि मैं इस रास्ते पर जा रहा हूँ। औरत मुस्कुरा दी और इस बार इसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जैसे वो सदियों पुरानी कहानी दोहरा रही हो। तो फिर ये जली हुई टैक्सी कौन है शफीक?
شفیق کے سر میں شدید چکر آنے لگے۔ میں نہیں جانتا۔ تم جانتے ہو، عورت کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تم بھولنا چاہتے ہو مگر تم بھول نہیں سکتے کیونکہ یہ کہانی تمہاری اپنی ہے۔ شفیق کا دماغ ماضی کی گہرائیوں میں اترنے لگا۔ ایک تصویر، ایک یاد، کوئی حادثہ، کوئی چیخ، پھر اچانک بھاگو شفیق کی آواز آئی۔ یہ آواز اس عورت کی نہیں تھی، یہ کسی اور کی تھی۔ گاڑی کے پچھلے شیشے پر کسی نے خون سے کچھ لکھا تھا۔ تم پہلے بھی مر چکے ہو۔ شفیق کی چیخ حلق میں دب گئی۔ گاڑی کی کھڑکیاں زور زور سے ہلنے لگیں جیسے کوئی باہر سے انہیں پیٹ رہا ہو۔ ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، لیکن یہ عام بارش نہیں تھی، یہ اندھیرے کی بارش تھی۔ اب تمہارے پاس وقت کم ہے شفیق، فیصلہ کرو، عورت نے کہا۔ یا تو تم یہ سب یاد کر کے بچنے کی کوشش کرو یا پھر ہمیشہ کے لیے اس رستے میں قید ہو جاؤ۔ شفیق کی سانس رکنے لگی۔ کیا وہ سچ میں پہلے بھی مر چکا تھا؟ کیا وہ واقعی اس رستے پر کئی بار آ چکا تھا؟ یا پھر یہ سب صرف ایک وہم تھا اور حقیقت کچھ اور تھی؟ اسے ایک فیصلہ کرنا تھا اور وقت ختم ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی کچھ سوالوں کے جواب ملنے سے بہتر ہے کہ وہ ہمیشہ سوال ہی رہیں، کیونکہ سچائی اکثر انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ شفیق کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ گاڑی کی کھڑکیاں زور زور سے ہل رہی تھیں جیسے باہر سے کوئی طوفان آ چکا ہو۔ ریئر ویو مرر میں وہی جلا ہوا چہرہ، اس کا اپنا عکس۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، وہ چیخا، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ عورت نے سکون سے اسے دیکھا، جیسے اسے پہلے ہی معلوم ہو کہ شفیق کی کیا حالت ہونے والی ہے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے شفیق، یہ سب وہی ہے جو تمہیں یاد کرنے سے ڈر لگ رہا ہے۔ شفیق کا دماغ چکرا رہا تھا۔ میں پہلے کبھی اس رستے پر نہیں آیا، یہ سب پہلی بار ہو رہا ہے۔ کیا واقعی؟ عورت نے آہستہ سے کہا اور گاڑی کے ڈیش بورڈ پر اپنی انگلی پھیری۔ شفیق کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ڈیش بورڈ پر ایک پرانی خراش تھی، جیسے کسی نے ناخنوں سے اسے کچھا ہو۔ یہ خراش پہلے بھی تھی، وہ اس سے واقف تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شفیق نے اپنے ہی ہاتھوں کو دیکھا، جیسے وہ خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم یہاں پہلے بھی آ چکے ہو شفیق، اور ہر بار تم یہی کہتے ہو۔ عورت کی آواز میں ایک عجیب ویرانی تھی۔ شفیق کے ذہن میں دھندلی تصویریں آنے لگیں، بارش میں دوڑتی گاڑی اور ایک بھیانک تصادم، ایک خوفناک چیخ اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سب کچھ میرا وہم ہے، میں زندہ ہوں، میں یہاں ہوں۔ شفیق نے خود کو یقین دلانے کے لیے اپنی کلائی پر ناخن گاڑ دیے۔ زندہ؟ عورت نے ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو پھر یہ بتاؤ، تمہیں اپنے گھر کا پتہ کیوں یاد نہیں؟ شفیق کا جسم کانپ گیا۔ ہاں، وہ کب سے اس عورت کو کھیوڑا چھوڑنے جا رہا تھا، لیکن حقیقت میں اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس کا اپنا گھر کہاں ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی نہیں سمجھے؟ عورت نے بیک ویو مرر کی طرف اشارہ کیا۔ شفیق نے کانپتے ہاتھوں سے مرر کی طرف دیکھا اور وہاں جو لکھا تھا اس نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ تم مر چکے ہو۔ شفیق کے منہ سے ایک دبی دبی چیخ نکلی اور اس کا سر چکرا کر اسٹیئرنگ پر جا لگا۔ عورت آہستہ سے مسکرائی۔ اب تمہیں یاد آیا؟ بعض اوقات موت ایک بار نہیں آتی، وہ بار بار دہلیز پر دستک دیتی ہے، اور ہر بار تمہیں یہ یقین دلاتی ہے کہ شاید تم بچ سکتے ہو، مگر کیا واقعی؟ شفیق کی پیشانی اسٹیئرنگ پر ٹکی ہوئی تھی، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، ہاتھ کب کپا رہے تھے۔ گاڑی کے اندر کا ماحول جیسے منجمد ہو چکا تھا۔ تم مر چکے ہو؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ دیکھے، اپنا چہرہ چھوا۔ وہ تو بالکل ٹھیک تھا، زندہ تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں مر نہیں سکتا، میں یہاں ہوں، میں سانس لے رہا ہوں، وہ چیخا، جیسے خود کو یقین دلانے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ عورت نے نرمی سے کہا، سانس لینا اور زندہ ہونا دو الگ باتیں ہیں شفیق۔ نہیں، شفیق نے سر نفی میں ہلایا، آنکھوں میں وحشت تھی۔ یہ سب کوئی جادو ہے، کوئی فریب ہے، میں زندہ ہوں۔ عورت نے دھیرے سے سر جھکایا، جیسے اسے شفیق کی لا علمی پر افسوس ہو۔ تو پھر گاڑی سے باہر جا کر دیکھ لو۔ شفیق کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ باہر؟ ہاں، باہر جاؤ اور دیکھو تم کس جگہ پر ہو۔ شفیق کا دماغ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ دروازہ نہ کھولے، مگر اس کے اندر ایک بے چینی بڑھ رہی تھی۔ یہ سب خواب تھا، حقیقت تھی یا کچھ اور؟ لرزتے ہاتھوں سے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اور جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھا، سب کچھ بدل چکا تھا۔ گاڑی کسی ہائی وے پر نہیں تھی، بلکہ ایک ویران قبرستان میں کھڑی تھی۔ ہر طرف دھند، خاموشی اور ٹھنڈ، زمین پر بکھری ہوئی قبریں، کچھ پرانے ملبے کے ٹکڑے، اور دور ایک درخت جس کی شاخوں پر جلے ہوئے کپڑے لٹک رہے تھے۔ یہ کیا جگہ ہے؟ شفیق نے کانپتی آواز میں کہا۔ پھر اچانک ایک پرانی شکستہ قبر کے کتبے پر اس کی نظر پڑی۔ شفیق جٹ، وفات 13 مارچ 2023۔
حادثاتی موت۔ زمین شفیق کے پیروں تلے نکل گئی۔ یہ ممکن نہیں۔ اس نے قبر کی مٹی چھوئی، وہ تازہ تھی۔ اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ یہ کوئی دھوکہ ہے، میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں۔ عورت اب گاڑی سے باہر آ چکی تھی۔ یہی تم ہر بار کہتے ہو شفیق؟ شفیق کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ ہر بار؟ عورت نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، تم پہلے بھی یہ سفر کر چکے ہو، کئی بار، اور ہر بار تم یہی سوال کرتے ہو، یہی حیرت، یہی خوف۔ شفیق کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ عورت نے ایک آخری جملہ کہا جو اس کی روح تک ہلا گیا۔ میں وہ ہوں جو تمہیں ہر بار اس انجام تک لے کر آتی ہے، کیونکہ تم یہاں سے نکل نہیں سکتے شفیق، کبھی بھی نہیں۔ شفیق کا جسم جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ زمین پر پڑی اپنی ہی قبر کو گھور رہا تھا۔ آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ عورت نے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، کیا واقعی؟ شفیق نے قبر کے کتبے پر دوبارہ نظر ڈالی۔ اس پر واضح طور پر اس کا نام لکھا تھا، موت کی تاریخ بھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں زندہ ہوں، میں یہاں کھڑا ہوں۔ ہاں، تم کھڑے ہو۔ عورت کی سرگوشی سنائی دی، لیکن تم زندہ نہیں ہو۔ شفیق کے ذہن میں دھندلی تصویر ابھرنے لگی۔ گاڑی میں تیز رفتاری، بارش میں پھسلتا ٹائر، ایک خوفناک دھماکہ اور چیخیں۔ نہیں نہیں، یہ یادیں میری نہیں ہو سکتی، مگر یہ تمہاری ہی ہیں شفیق۔ عورت نے نرمی سے کہا، تم نے کئی بار یہ الفاظ کہے ہیں اور پھر تم سب کچھ بھول گئے۔ بھول گیا؟ عورت نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ہمیشہ بھول جاتے ہو، کیونکہ تمہیں یہ سزا دی گئی ہے۔ تم اس دائرے میں قید ہو، جہاں تمہاری کہانی ہر بار نئے سرے سے شروع ہوتی ہے۔ شفیق کا دماغ جیسے کسی بھاری بوجھ تلے دب گیا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں۔ عورت کے لہجے میں ایک بھیانک حقیقت تھی۔ تم نے ایک بار وہ راستہ چنا تھا جس سے واپسی ممکن نہیں۔ شفیق نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ عورت مسکرا دی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب ویرانی تھی۔ ہر بار تم یہی کہتے ہو اور ہر بار تم وہی غلطی دہراتے ہو۔ شفیق نے قبرستان کے اس اندھیرے میں بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا، اس کے پیروں کے نیچے زمین ہلنے لگی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں اس دائرے کو توڑ دوں گا۔ کیا واقعی؟ عورت کی سرگوشی نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ شفیق نے خوفزدہ ہو کر پیچھے دیکھا اور اچانک سب دھندلا ہونے لگا۔ آسمان سیاہ پڑنے لگا، ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگیں جیسے ہزاروں بھٹکتی ہوئی روحیں کرا رہی ہوں۔ پھر اچانک شفیق کی آنکھوں کے سامنے سب اندھیرا ہو گیا، اور جب روشنی واپس آئی وہ دوبارہ اپنی ٹیکسی میں بیٹھا تھا۔ بارش کی بوندیں ونڈ شیلڈ پر برس رہی تھیں، سڑک سنسان تھی اور گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ جیسے کچھ بھی نہ بدلا ہو، جیسے وہ کبھی قبرستان گیا ہی نہ ہو۔ لیکن پھر اچانک گاڑی کے کنارے ایک عورت نمودار ہوئی، بھیگے ہوئے بال، چہرہ سپاٹ، وہی پراسرار نظریں، اور اس نے ہاتھ اٹھایا ٹیکسی روکنے کے لیے۔ یہ سب دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ بعض اوقات سب کچھ ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہوتا۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو خود کو دوبارہ دہراتی ہیں، اور کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ یہ سب دوبارہ ہو رہا تھا۔ بارش کی بوندیں گاڑی کی ونڈ شیلڈ پر پڑ رہی تھیں، وہی سنسان ہائی وے، وہی اندھیرا، اور وہی عورت جو سڑک کے کنارے کھڑی تھی، بھیگے بال، سپاٹ چہرہ اور پراسرار نظریں۔ یہ وہی لمحہ تھا جو پہلے بھی گزر چکا تھا، مگر اسے اب یاد تھا۔ نہیں، یہ سب دوبارہ نہیں۔ شفیق نے جھرجھری لیتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ اس نے عورت کی طرف نہیں دیکھا، اس نے گاڑی نہیں روکی، اس بار نہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھائی، ریڈیو اچانک خود بخود آن ہو گیا اور کسی کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دینے لگی۔ یہی تمہاری غلطی تھی شفیق۔ شفیق کا خون جم گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریڈیو سے اب دھندلی سرگوشیاں آ رہی تھیں، جیسے کوئی بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا ہو، واپس جاؤ، واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ شفیق نے دانت بھینچ لیے۔ نہیں، میں اس دائرے میں دوبارہ نہیں جاؤں گا، میں اس سفر سے نکلوں گا۔ اس نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی، لیکن جیسے ہی اس نے رفتار بڑھائی، گاڑی کی ہیڈ لائٹس مدھم پڑنے لگیں۔ اندھیرا مزید گہرا ہو رہا تھا، جیسے سڑک ختم ہو رہی ہو۔ یہ ممکن نہیں، یہ سب خواب ہے، میں باہر نکل سکتا ہوں، شفیق چیخا۔ کیا واقعی؟ یہ وہی عورت تھی، مگر اب وہ گاڑی کے اندر اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ شفیق کی چیخ حلق میں دب گئی۔ تم تو باہر تھی، گاڑی میں کیسے؟ عورت نے مسکرا کر کہا، تم ہمیشہ یہی کہتے ہو شفیق، مگر تم ہمیشہ واپس آ جاتے ہو۔ شفیق کے دماغ میں جیسے بجلی گونج گئی۔ نہیں، اس بار نہیں،
میں اس دائرے کو توڑ دوں گا۔ اس نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ تم بچ نہیں سکتے شفیق، عورت نے سرگوشی کی، اور جیسے ہی گاڑی کی رفتار حد سے بڑھنے لگی، سڑک اچانک ختم ہو گئی۔ سامنے ایک بھیانک کھائی تھی۔ شفیق نے چیخ کر بریک لگانے کی کوشش کی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی ہوا میں اچھلی اور اندھیرے میں ڈوب گئی، اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ کیا یہ اختتام تھا؟ کیا شفیق بچ گیا، یا وہ ایک بار پھر اس دائرے میں لوٹ آیا؟ موت ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے۔ بعض اوقات ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، ایک ایسے وقت میں قید ہو کر جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ بلیک آؤٹ، ہر طرف اندھیرا تھا، کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، بس ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی۔ پھر دھیرے دھیرے کسی کی سرگوشی گونجی، یہی تمہارا مقدر ہے شفیق۔ شفیق کی آنکھیں جھٹکے سے کھلیں۔ اس کے ارد گرد دھند تھی، زمین نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ جیسے خلا میں معلق تھا۔ میں کہاں ہوں؟ پھر اچانک زمین اس کے پیروں تلے نمودار ہوئی، اور وہ دھڑام سے نیچے آ گرا۔ وہ دوبارہ اپنی ٹیکسی میں تھا، لیکن کچھ بدلا ہوا تھا۔ سڑک ویران تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے یہاں صدیوں سے کوئی نہیں گزرا۔ یہ کیا جگہ ہے؟ اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ گاڑی میں وہ عورت نہیں تھی۔ کیا وہ آزاد ہو گیا؟ پھر اچانک اس کے سامنے سڑک کے کنارے ایک پرانا زنگ آلود بورڈ دیکھا، جس پر لکھا تھا کیوڑا سالٹ مائن 2 کلومیٹر باقی۔ شفیق کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ نہیں، میں پھر وہیں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے فوراً گاڑی موڑی اور مخالف سمت میں جانے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے رفتار بڑھائی، سڑک دوبارہ موڑ کر اسی بورڈ کے پاس آ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شفیق کے چہرے پر وحشت چھا گئی۔ وہ دوبارہ گاڑی موڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتا، لیکن ریڈیو خود بخود آن ہو گیا۔ ایک مانوس سرگوشی سنائی دی، یہ دائرہ کبھی نہیں ٹوٹے گا شفیق، تم ہمیشہ واپس آؤ گے۔ شفیق کا خون جم گیا۔ نہیں، میں اس دائرے سے نکلوں گا۔ لیکن پھر اچانک گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے سامنے دھند میں ایک سایہ نمودار ہوا، لمبا قد، جھکا ہوا سر، اور جلے ہوئے چہرے والا وہی شخص۔ شفیق کی سانس رک گئی۔ تم کون ہو؟ میں وہ ہوں جو تمہیں تمہارا سچ دکھانے آیا ہوں۔ جلنے کی بو ہوا میں گھلنے لگی۔ شفیق نے خوف سے گاڑی ریورس کرنے کی کوشش کی، مگر گیئر پھنس گیا۔ اب تم کہیں نہیں جا سکتے شفیق۔ پھر وہ سایہ آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ شفیق کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے، اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ جلا ہوا شخص آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ شفیق کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ شخص رکا اور دھیرے سے بولا، کیا واقعی تم نہیں جانتے؟ نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا۔ شفیق نے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک یاد ابھرنے لگی تھی، کوئی پرانی خوفناک یاد۔ سوچو شفیق، وہ شخص قریب آ رہا تھا۔ یاد کرو تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ شفیق کے دماغ میں سر درد ہونے لگا۔ ایک دھندلی تصویر ابھرنے لگی، بارش، ایک سنسان سڑک، ایک نوجوان مسافر، اور ایک تیز رفتار ٹیکسی۔ پھر دھچکا، چیخ، خون۔ شفیق کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ ہاں شفیق، جلے ہوئے شخص نے سرگوشی کی، یہی سچ ہے۔ شفیق کی آنکھوں میں ماضی کے واقعات روشن ہونے لگے۔ وہ شخص، وہ جس کا چہرہ جلا ہوا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا مسافر تھا، جسے اس نے اپنی ٹیکسی سے کچل دیا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم نے کیا تھا شفیق، تم نے مجھے مار دیا تھا، اور پھر تم نے میری لاش یہیں چھوڑ دی۔ شفیق کا دماغ سن ہونے لگا۔ تو پھر میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں بار بار یہ سفر کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ تم بھی وہی انجام پا چکے ہو شفیق۔ کیا مطلب؟ تمہاری گاڑی بھی اسی سڑک پر تباہ ہوئی تھی، اور تم بھی مر چکے ہو۔ شفیق کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ نہیں، یہ سچ نہیں، یہی سچ ہے، اور یہی تمہاری سزا ہے۔ تم ہمیشہ کے لیے اس راستے پر قید ہو، بار بار مرنے، بار بار بھولنے، اور بار بار یہی سفر دہرانے کے لیے۔ شفیق نے خوف زدہ ہو کر اپنی ٹیکسی کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ اپنے جسم سے گزر گئے۔ وہ اب گوشت پوست کا انسان نہیں تھا، وہ خود بھی ایک بھٹکی ہوئی روح بن چکا تھا۔ نہیں، یہ سب خواب ہے۔ شفیق نے چیخ کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر انجن خاموش تھا۔ یہ سب بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ کہ دائرہ کبھی نہیں ٹوٹے گا شفیق۔ جلا ہوا شخص دھیرے سے مسکرایا۔ پھر اچانک سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ کیا یہ کہانی واقعی ختم ہو رہی تھی؟ کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی اختتام نہیں ہوتا، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں
جو کبھی معاف نہیں کیے جاتے۔ ہر چیز دھندلا رہی تھی۔ شفیق نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھوس نہیں تھے۔ اس کا جسم تحلیل ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ڈوبتا جا رہا ہو۔ یہ ممکن نہیں، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، وہ چیخا، مگر اس کی آواز جیسے خلا میں گم ہو رہی تھی۔ جلے ہوئے چہرے والا شخص اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ یہی تمہاری سزا ہے شفیق، یہی تمہارا مقدر ہے۔ نہیں، میں دوبارہ وہی سب نہیں جھیل سکتا۔ شفیق نے بے بسی سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور خاموش تھی۔ عورت کی آواز گونجی، جو جانے کب سے خاموش بیٹھی تھی۔ تمہارے پاس ایک راستہ ہے شفیق۔ شفیق کا دل زور سے دھڑکا۔ کون سا راستہ؟ یہ دائرہ توڑنے کا۔ دائرہ توڑنے کا؟ کیا واقعی یہ کر سکتا ہوں میں؟ ہاں، عورت نے آہستہ سے کہا، مگر اس کے لیے تمہیں وہ کرنا ہوگا جو تم نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ کیا؟ عورت نے دھیرے سے کہا، تمہیں اپنی غلطی قبول کرنی ہوگی اور خود کو قربان کرنا ہوگا۔ شفیق کا دماغ سن ہو گیا۔ میں تو پہلے ہی مر چکا ہوں۔ ہاں، مگر تم نے خود کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ شفیق کی سانسیں رکنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری روح اس دائرے میں پھنسی ہوئی ہے۔ تم نے جو کیا اسے کبھی قبول نہیں کیا۔ جلے ہوئے شخص نے بھی سر ہلایا۔ تم نے مجھے مار دیا تھا شفیق، اور تمہیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن کیسے؟ عورت نے آہستہ سے کہا، یہ دائرہ تمہاری موجودگی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر تم خود کو مکمل طور پر فنا کر دو تو شاید یہ ختم ہو جائے۔ فنا؟ یعنی میں مکمل طور پر غائب ہو جاؤں گا؟ عورت نے سر ہلایا۔ ہاں، تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے۔ یہ بھٹکتی ہوئی روح، نہ کوئی واپسی۔ تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ شفیق کا دماغ جیسے پھٹنے لگا۔ یہ یا تو تمہارے لیے رہائی ہوگی یا پھر ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا راستہ۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو شفیق کو کرنا تھا۔ کیا وہ قربانی دے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے اسی بھیانک دائرے میں قید رہے گا؟ فیصلے کا وقت آ چکا تھا۔ کچھ دروازے صرف تب کھلتے ہیں جب تم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو، لیکن بعض اوقات چھوڑنے کا مطلب صرف راستہ نہیں، بلکہ اپنی پوری ہستی کو مٹانا ہوتا ہے۔ شفیق کا دماغ بھگ سے اڑ چکا تھا۔ مکمل فنا؟ میرا نام و نشان تک نہ رہے؟ ہاں، عورت اور جلے ہوئے شخص کی آواز ایک ساتھ آئیں۔ یہ کیسا فیصلہ تھا جس میں یا تو مکمل آزادی تھی یا ہمیشہ کے لیے مٹ جانا؟ نہیں نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ شفیق پیچھے ہٹنے لگا۔ عورت نے گہری سانس لی اور کہا، تو پھر تم ہمیشہ کے لیے یہیں رہو گے، اسی دائرے میں، بار بار مرنے اور بھولنے کے لیے۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میں ختم نہیں ہونا چاہتا۔ شفیق کی آواز میں بے بسی تھی۔ جلے ہوئے شخص نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں شفیق۔ تم نے میرا حق چھینا تھا، تم نے میری جان لی تھی، اب تمہیں خود کو دینا ہوگا۔ شفیق کا جسم لرزنے لگا۔ نہیں، کوئی اور راستہ ہونا چاہیے۔ عورت نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر کوئی دوسرا راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ عورت نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کسی اور کو اپنی جگہ دے سکتے ہو؟ کسی اور کو؟ ہاں، اگر کوئی اور تمہاری جگہ اس دائرے میں آ جائے تو تم آزاد ہو سکتے ہو۔ شفیق کے اندر ایک پل کو امید جاگی، لیکن پھر اس نے غور کیا۔ کیا مطلب؟ کہ میں کسی اور کو اس عذاب میں جھونک دوں؟ کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ کسی اور کو اپنی جگہ قربان کر دوں؟ پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ ہر بار یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے؟ ایک نئی سواری سے۔ اگر میں کسی اور کو اس گاڑی میں بٹھا دوں تو کیا میں نکل سکتا ہوں؟ عورت نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ ایک ایسا انتخاب ہے شفیق، تم اپنے گناہ کا بوجھ اٹھاؤ گے یا پھر کسی اور کے کندھوں پر ڈال کر خود آزاد ہو جاؤ گے۔ شفیق کا ذہن گھومنے لگا۔ کیا میں واقعی یہ کر سکتا ہوں؟ کیا کسی اور کو اپنی جگہ مرنے کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، یا پھر مجھے اپنی سزا خود بھگتنی ہوگی؟ فیصلے کا وقت آ چکا تھا۔ کچھ فیصلے زندگی بدل دیتے ہیں اور کچھ فیصلے زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ شفیق کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ کسی اور کو اس دائرے میں پھنسا کر اپنی جان بچا لے، یا پھر وہ اپنے کیے کا خمیازہ بھگت کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے۔ کیا میں کسی اور کو اپنے بدلے قربان کر سکتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اگر وہ ایسا کرتا، وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا، عام لوگوں کی دنیا میں واپس جا سکتا تھا، اپنی زندگی پھر سے جینے کا موقع پا سکتا تھا۔ لیکن کیا میں وہی کرنے جا رہا ہوں جو میں نے پہلے کیا تھا؟ کسی اور کو اپنی جگہ قربانی کا بکرا بنانے والا ہوں؟ عورت نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ فیصلہ کرو شفیق، وقت کم ہے۔
जले हुए शख्स ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें वही सज़ा मिलनी चाहिए जो तुमने मुझे दी थी। शफीक के दिल में जंग छिड़ चुकी थी। अगर मैं किसी और को इस गाड़ी में बिठा दूं तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन वो बेगुनाह होगा और मैं दोबारा वही जुर्म करूंगा जिसने मुझे यहाँ ला फेंका। इसके जहन में अचानक एक ख्याल आया, अगर मैं कुर्बानी दे दूं, अगर मैं खुद को फना कर दूं। औरत ने जैसे इसके ख्यालात पढ़ लिए, वो आगे बढ़ी और धीरे से बोली, अगर तुम खुद को फना कर दोगे तो ये दायरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, मगर तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा। शफीक ने गहरी सांस ली कि सब मेरी गलती से शुरू हुआ था और अब मैं ही इसे ख़त्म करूंगा। जले हुए शख्स ने चौंक कर इसे देखा। क्या वाकई तुम ऐसा करोगे? हाँ, शफीक ने आंखें बंद करके फैसला कर लिया। मैं इस बार खुद को कुर्बान कर दूंगा ताकि ये दायरा टूट जाए। लेकिन क्या वाकई इतना आसान था? शफीक ने फैसला कर लिया था कि दायरा ख़त्म करना होगा। मैं मज़ीद किसी को अपनी जगह कुर्बान नहीं कर सकता। तो फिर तैयार हो जाओ, औरत ने आहिस्ता से कहा, जैसे वो सदियों से इस लम्हे का इंतज़ार कर रही हो। जले हुए शख्स की आंखों में हैरत थी। तुम वाकई अपनी सज़ा कबूल कर रहे हो? हाँ, शफीक ने मजबूत लहजे में कहा, यह दायरा आज ख़त्म होगा। अचानक गाड़ी के इर्द गिर्द हवा तेज़ होने लगी, ज़मीन हिलने लगी और आसमान स्याह पड़ने लगा। वक्त आ गया है शफीक, औरत ने सरगोशी की। शफीक ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। इसके कदम भारी हो चुके थे, लेकिन इसके दिल में अब कोई खौफ नहीं था। मैं अपनी सज़ा खुद कबूल करता हूँ, इसने ज़ोर से कहा। और जैसे ही इसने ये अल्फाज अदा किए, फिजा लरज उठी, धुंध हटने लगी, आसमान रोशन होने लगा। जले हुए शख्स ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। आखिरकार दायरा टूट गया और वह धुंध में गायब हो गया। औरत ने आखिरी बार शफीक की तरफ देखा और बोली, तुमने आखिरकार सही रास्ता चुन लिया, अब तुम आज़ाद हो। फिर सब कुछ सफ़ेद हो गया और खामोशी छा गई। शफीक के कानों में कुछ लोगों की आवाज़ें पड़ीं और इसने आंखें खोलीं। सुबह के 9 बज रहे थे और वह सड़क के किनारे पर पड़ा था। दूसरी तरफ कुछ लोग जमा थे। इसकी टैक्सी को आग लगी हुई थी और वो पूरी तरह झुलस चुकी थी। शफीक ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो सही सलामत है और उसे एक नई ज़िंदगी मिली। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो हमें हमारे दिए गए ईमेल पर आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए ऐसी और कहानियाँ लाते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।